बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, रमज़ान का महीना है। यही वो महीना है कि जिसके अंदर मुसलमानों की दीन की तरफ रग़बत और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के इजहार के रिश्ते और भी मज़बूत तर हो जाते हैं। मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को ताज़ा करें, दीन का फ़हम और दीन का शऊर उसको भी बेदार करें। दीन के साथ हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद दर हकीकत दीन के सही फ़हम पर मुनहसर है। जिस वक्त तक हम दीन का दुरुस्त शऊर और फ़हम हासिल नहीं करते, उस वक्त तक दीन हमारा एतराफ़ और इल्म नहीं बनता। आज की नशिस्त में हम गामदी साहब से रमज़ान, इबादात और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ हज़रत साबिक़ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। रमज़ान इब्तदा हो चुकी है। मेरा पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, हर मुसलमान के दिल में उठता होगा, ये अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, दुनिया में भेजा है, हम उसके बंदे हैं, उससे अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, इबादात मुकर्रर कर दी हैं। पहला सवाल जो आम तौर पे लोग आजकल पूछते हैं, जदीद अहद के अंदर भी लोगों के जहन में आता है, अल्लाह तो एक ऐसी ज़ात है कि उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह समद हम कहते हैं, फिर हम पर ये इबादात क्यों मुकर्रर कर दी गई? सबसे पहली चीज़ जो इस बाब में समझने की है वो ये है कि इंसान की हैसियत से हम महज कोई अक्ली वजूद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मंतिक के सुगरा कुबरा को कायम करके जो चीज़ नतीजे के तौर पर सामने आए बस वही हमारी शख्सियत है। इंसान का बैसियत इंसान अगर आप मुताला करें तो वो अपनी ज़ात में जिस तरह एक अक्ली वजूद है, उसी तरह एक बड़ा गैर मामूली अखलाक की वजूद है। उसमें उसके साथ जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, रग़बात हैं, कितने हमारे ताल्लुकात और रवाबित हैं जो महज जज्बात पर कायम होते हैं। अगर आप अंदाज़ा करें कि अक्ली लिहाज से हम किसी बच्चे का इंतखाब करना चाहें और ये कहें कि ये बच्चा इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना ज़हीन होना चाहिए, इसके अंदर ये औसाफ होने चाहिए, तो क्या हम हर हाल में अपने ही बच्चे को तरजीह देंगे? ज़ाहिर है कि हमारा ये इंतखाब या हमारी ये मोहब्बत अल्लाह ने हमारी झोली में डाल दिया और हम उसको इतने गैर मामूली जज्बे, इतनी गैर मामूली मोहब्बत, इतने गैर मामूली इल्तिफ़ात के साथ कबूल करते हैं कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि इंसान की हैसियत से हमारी पूरी शख्सियत को अगर सामने रखा जाए तो उसमें दसियों पहलू हैं जिनको मलहूज़ रख के हमें अपने ताल्लुकात और रवाबित कायम करने होते हैं। ठीक, ये बड़ी सही बात आपने फरमाई कि हम बंदे हैं। अब जब बंदे हैं तो सवाल ये है कि क्या अपनी ज़ात में ख़ुद मुक्तफ़ी हो गए हैं? क्या हमारी कोई एहतियाजात नहीं है? हमारे अंदर कोई सवालात नहीं पैदा होते? हम पर कोई मुसीबत नहीं आती? हम किसी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होते? हमें खुशियाँ नहीं मिलती? हम नेमतों के कदरदान नहीं होते? हम उनकी आरज़ू नहीं करते? ये सब चीज़ें अगर आप इहाता करके देखें तो हमारे वजूद का बल्कि हमारी ज़िंदगी के शब व रोज़ का हिस्सा है। ठीक, इन सब चीज़ों के लिहाज ही से हम अपने ताल्लुकात कायम करते हैं। तो हमारी माँ के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, बाप के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। ये ताल्लुकात मंतिक की मीज़ान में नहीं नापे जाते। यानी इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि अगर आप मुझसे इस्तदलाल पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि इस खातून ने मुझे पैदा किया है, लेकिन क्या महज ये मंतिक की सोरा कुबरा है जो मेरी मोहब्बत उसके साथ पैदा करता है? या आप ये कहेंगे तो मैं ये जवाब में कह सकता हूँ कि ये वो शख्स है कि जिसने मेरी परवरिश की, इसलिए मेरा बाप है, इसने मुझे बचपन में पाला है। ये अपनी जगह बहुत दुरुस्त बात है, लेकिन क्या मेरी मोहब्बत, मेरे इल्तिफ़ात की बुनियाद सिर्फ इतनी है? नहीं, मेरी पूरी शख्सियत उस शख्सियत के साथ एक ताल्लुक़ महसूस करती है। वो मेरे बाप की शख्सियत हो, मेरी माँ की शख्सियत हो, मेरे बच्चे हों, मेरी बीवी हो, ये जितने रिश्ते और रवाबित हैं ये असल में मेरे पूरे वजूद के तकाज़ों के साथ हम आहंग होते हैं। अब इसी जगह से खड़े होकर मुझे देखिए कि मैं एक बंदा हूँ और मैं बड़ा नातवा बंदा हूँ, मैं बड़ा आजिज़ बंदा हूँ। मुझे एक महदूद उम्र दी गई है। मैं ज़मान व मकान के बाज़ तहदीदात के अंदर ज़िंदगी बसर करता हूँ।
میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو میری وجود کے عقلی تقاضے خود اس کائنات کے معمے کو حل نہیں کر پاتے. میں اپنے وجود کی کوئی اچھی توجیہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. میری اپنی شخصیت میں جو کچھ اندر موجود ہوتا ہے وہ باہر سے بالکل ہم آہنگ ہے اور بعض معاملات میں بالکل ہی بے آہنگ ہے. یہ سارے تضادات، یہ ساری چیزیں جو مجھے درپیش ہیں، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میرا وجود میں آنا، میرے رشتوں کا پیدا ہونا، میری تگودو، میری آرزوؤں کا پایہ تکمیل تک پہنچے بغیر رہ جانا، میرا کبھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جانا، کبھی بڑھاپے میں رخصت ہونا، یہ جو کچھ بھی تنوع میری شخصیت یا میرے مختلف پہلوؤں کا آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب مل کے ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک بڑا اہم سوال پیدا کرتے ہیں کہ کیا میرا کوئی خالق ہے؟ اب ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے کہ جنہوں نے اس سوال کا جواب یا تو یہ دیا کہ یہ ہمارے تعلق کی چیز نہیں ہے اور وہ لا ادریت کے قائل ہو گئے. ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ان کو بھی الگ چھوڑ دیے جنہوں نے منہ بھر کر یہ کہہ دیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، میرا بھی کوئی خالق نہیں ہے. میں اس وقت ان دونوں نقطہ نظر پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، اور وہ صرف میرا بنانے والا نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اسی کے ایک کلمہ کن سے وجود میں آئی ہیں، اور بلکہ تمام مخلوقات کیا، یہ پوری کائنات اس کی تخلیق ہے. اور مجھے جو کچھ ملا ہے وہ زندگی ملی ہے تو مجھے زندگی کے لوازم ملے ہیں تب، اور جو کچھ میری ربوبیت کے لیے، میری پرورش کے لیے، میری پرداخت کے لیے، میری آرزوؤں کے لیے ضروری تھا، وہ سب اس کی عنایت ہے. اگر میں اس حقیقت کو مان لیتا ہوں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ میں اپنے جذبات کا اس کے لیے اظہار کروں. سبحان اللہ. میری ضرورت ہے، بندے کی حیثیت سے میری ضرورت ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اب یہ کہوں گا کہ یہ تو میری نفسیاتی ضرورت تھی، یہ میرے وجود کے عجز کا تقاضا تھا، میرے اپنے شعور کا تقاضا تھا. یہ میرے لیے جو احتیاجات مجھے لاحق ہیں ان کے پورا ہونے کی راہ تھی. میں جن چیزوں کی اپنے اندر کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہوں اس کا اس کے سوا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے. یہ تو اس کے نفسیاتی پہلو ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بہرحال اس کائنات کے متعلق عقلی تقاضا بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دن میں اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ کتنے بو قلموں پہلوؤں سے یہ چیز میری شخصیت پر اثر انداز ہوگی. یعنی عقلی لحاظ سے وہ میرا خالق ہے. میں جب اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میرے وجود کا انحصار اس کے اذن پر، اس کی عنایت پر، اس کی توفیق پر ہے. مجھے جو کچھ ملتا ہے اس کی طرف سے ملتا ہے. میری یہ زندگی اور اگر کوئی آگے آنے والی زندگی ہے تو وہ سب کی سب اس کی رضا پر موقوف ہو کے رہ گئی ہے. اتنے بہت سے روابط اور تعلقات میں جینے والا ایک عاجز انسان جو اپنی بندگی کا شعور حاصل کر لیتا ہے، وہ تو پکار کر کہے گا کہ مجھے اپنا سر اپنے مالک کے سامنے رکھنا ہے، مجھے اس سے دعا کرنی ہے، مجھے اس سے مناجات کرنی ہے، مجھے اپنے جذبات کا اظہار اس کے لیے کرنا ہے. میں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سارے تعلقات میں ان جذبات کا اظہار، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. یعنی اب یہ آپ نے قومی ریاستیں بنا دی ہیں، تحلیل کر کے دیکھی جائے تو یہ انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیریں ہیں خدا کی زمین کے اوپر. لیکن اس سے بھی میرا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اپنی جنم بھومی سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اس کے لیے میرے کچھ جذبات ہیں. تو میری پوری شخصیت اصل میں جس وقت اپنے مالک کا شعور حاصل کر لیتی ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، وہی ہے کہ جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے. یہ احساس جیسے جیسے میرے وجود میں جاگزیں ہوتا چلا جاتا ہے تو عبادت میرے لیے کوئی حکم نہیں رہتی، وہ میرے وجود کا تقاضا بن جاتی ہے، وہ میرے باطن کی پکار بن جاتی ہے، وہ میری احتیاج کا لازمی جواب بن جاتی ہے. یعنی پھر تو مجھے راستہ بتانا چاہیے آپ کو کہ میں کس طرح اپنے مالک کو پکاروں، کیسے اس سے بات کروں، کس طرح اپنے جذبات اس کے سامنے پیش کروں. یعنی میں کوئی پتھر کا بنا ہوا انسان ہوں؟ کیا میں کوئی مجسمہ ہوں؟ کیا میں کوئی روبوٹ ہوں؟ میں ایک پوری شخصیت ہوں. میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے. یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں وہ اصل میں پہچان اور معرفت سے الگ ہو کے کر رہے ہیں. میں نے پہچان لیا یہ میری ماں ہے، برسوں کے بعد میری ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ میری ماں ہے. اب میرے اندر جو جذبات کا ایک طوفان امٹ پڑے گا، اس کے لیے مجھے کسی منطقی استدلال کی ضرورت ہے.
تو میں چاہوں گا کہ میں اپنا یہ جذبہ اس کے سامنے رکھوں، میں اپنی محبت کا اس کے ساتھ اظہار کروں، میں اپنے تعلق کا اس کے ساتھ اظہار کروں، اور اگر وہ مجھے کچھ دے سکتی ہے تو اس سے ہی مانگوں، اس لیے کہ بچہ تو ماں ہی کے ساتھ لپٹے گا، اسی کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھے گا۔ تو میرا بندہ ہونا اور اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لینا، یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کو میرا مسئلہ، میری ضرورت، میری خواہش، میری تمنا، میرا جذبہ بنا دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات یوں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے لیے تہدید کا طریقہ اختیار کیا، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں انسان افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ آج ہم پہلے دن دنیا میں نہیں آئے، ایک بڑی طویل تاریخ ہے جو پیچھے موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی انسان نے یہ محسوس کیا کہ اس کا ایک خالق ہے اور اس خالق نے اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو سب کچھ فراہم کیا ہے، وہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ بات جیسے ہی معلوم ہوئی تو لوگوں کو یہ دنیا بے معنی لگنے لگ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو اسی پروردگار کو پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو رہبانیت پر مبنی اور اسی طرح صوفیانہ مشاغل پر مبنی مذاہب وجود میں آنا شروع ہو گئے، اس میں بہت کچھ افراط ہوئی۔ اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا کی زندگی میں الجھ جاتا ہے، جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، تفریحات میں اپنا وقت بسر کرتا ہے، کچھ کمانے میں لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں جو بہرحال دنیا میں اس کی ناگزیر ضرورت ہے، تو ان میں تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں سے بچ کر میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار رکھوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی داعیہ میرے اندر پیدا ہوا، تعلق کا احساس میرے اندر موجود ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں، مناجات میری ضرورت، دعا میری ضرورت، احتیاج میرے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے میرا تعلق پیدا ہو، اس تعلق میں کہیں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو خراب نہ کر بیٹھوں۔ تو شریعت ساری اسی مقصد سے دی جاتی ہے۔ عبادات اپنی روح کے لحاظ سے میرے وجود کا تقاضا ہے، لیکن جب وہ شریعت اور قانون بنتی ہیں تو وہ در حقیقت میرے ہاں کسی افراط و تفریط کو دور کر کے مجھے صحیح جادہ اعتدال پر رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت ہی خوب، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا پوری جو اورینٹیشن ہے عبادات کی، اس کو آپ نے بڑی ہی جامعیت سے بیان کیا، اور جو ایک تصور بالعموم پایا جاتا ہے کہ یہ راستہ غالباً اوپر سے نیچے آتا ہے، در حقیقت یہ میری ضرورت، میری احتیاج ہے کہ میں اللہ سے اپنے تعلق، رشتے کا اظہار کروں، اور وہ عبادت کی صورت میں مجسم ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسان کو اسی طرح چھوڑ دیتے، یعنی یہ خالق کا شعور موجود ہے، پھر انسان ادھر ادھر بھٹکتا، دیواروں میں سر مارتا، افراط و تفریط سے گزرتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شریعت دے کر بھی اللہ نے غیر معمولی اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے کہ میرے بندے کہیں بھٹکے نہیں، کہیں جائیں نہیں، میں نے ان کو اپنی جنت کا شہری بنانا ہے تو راستہ بھی میں ہی ان کو بتایا؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اتمام نعمت کہتے ہیں۔ یعنی میرے اندر جب انہوں نے مجھے پیدا کیا تو انہوں نے اپنا شعور بھی رکھا اور اس کے ساتھ خیر و شر کا شعور بھی رکھا۔ اگر آپ غور کریں تو یہی دو چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ یعنی دین کس چیز پر کھڑا ہے؟ انہی دو چیزوں پر کھڑا ہے، اس کائنات کے خالق کا شعور اور خیر و شر کا شعور۔ یہ چیز میرے اندر موجود تھی، لیکن جیسے ہی میں دنیا میں قدم رکھتا ہوں تو میرے لیے کوئی شاہراہ نہیں ہے جو بچھا دی گئی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس پہ مجھے ایک ماحول ملتا ہے، ایک معاشرت ملتی ہے، ایک تہذیب ملتی ہے، حالات کا میں اسیر ہو جاتا ہوں، مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے، میرے بچے، میری بیماریاں، میری تکلیفیں، یہ سب میرا احاطہ کر لیتی ہیں۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اس نوعیت کی ہے تو اب وہ اجمال کے ساتھ جو کچھ میرے اندر موجود ہے وہ جس وقت تعین میں ڈھلتا ہے، یا اس کی جب میں تفصیلات طے کرتا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت کچھ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہوں، غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے رب نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، یہ عنایت فرمائی کہ پہلے دن سے، یعنی جب مجھے آدم علیہ السلام کی صورت میں وجود بخشا تو پہلے دن سے اپنے الہام اور اپنی وحی کے ذریعے سے میری رہنمائی فرما دی۔ یہ رہنمائی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ انہی امور میں کی گئی ہے جن میں میرے غلطی میں پڑنے کا امکان تھا، ضروری رہنمائی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ شریعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک رہنمائی وہی ہے جو علم میں کی گئی ہے، جس کا تعلق دین کی حکمت سے ہے،
علم کی رہنمائی میں مجھے یہ بتایا گیا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، آخرت کے بارے میں میرا تصور کیا ہونا چاہیے، میں اس زندگی کو کہاں رکھ کے دیکھوں، یہ باتیں بتائی گئیں۔ لیکن اس کے بعد میرے لیے ایک قانون بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ قانون ہے جس کو جب وہ دیتے ہیں یا اس کی تجدید کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پیش نظر کیا ہے، لیتم نعمتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام کر دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ کو اللہ نے اپنی ہدایت دینا شروع کی تاکہ آپ دنیا تک یہ ہدایت پہنچائیں، تو پہلے دن سے لے کر جب وہ ہدایت پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی تو دیکھیے کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے کیا کیا ہے، تمہارے دین کی جو ہدایت پہلے دن سے دینا شروع کی تھی آج اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی وہ رمضان کی رات جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، رسول اللہ کو ہدایت دینا شروع کی گئی، اس سے لے کر آج جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، گویا دین پورا کا پورا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ سامنے آ گیا۔ یہ اس کا اکمال تھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ کیا دین ہے، یہ الاسلام ہے، یہ میں نے کوئی نیا دین نہیں دیا، اور میں اب بھی قیامت تک کے لیے اسی دین کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس میں مزید یہ فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی ہے، یعنی وہ نعمت کیا ہے، شریعت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ تو یہ اتمام نعمت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، مجھے جو کچھ بالاجمال میں اندر ودیت تھا اس میں اتنی ہی اجتہاد کی یا صحیح کی یا تگ و دو کی تکلیف دی ہے جس سے میں شارع پر رہوں۔ شارع پر بھی میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے کسی پگڈنڈی پر بھی چلا جاتا ہوں، لیکن شارع پر رہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوا کہ میرے لیے ایک شریعت ہو، میرے لیے ایک منہاج ہو۔ وہ شریعت اور منہاج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن ہستیوں کے ذریعے سے یہ نعمت ہمیں ملتی ہے وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے فرمایا گیا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کو اگر بالکل ٹھیک عربیت کی روح سے کھول دیجئے تو مطلب کیا ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے جب ساری دنیا پر رحمت فرمانے کا فیصلہ کیا، اب رہتی دنیا تک رحمت فرمانے کا فیصلہ کیا تو کیا کیا، پیغمبر بھیج دیا، آخری پیغمبر۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا اس کائنات کے پروردگار نے دنیا والوں پر، پورے عالم پر رحمت فرمائی ہے۔ تو یہ رحمت فرمائی ہے کس پہلو سے؟ اسی پہلو سے تو کہ یہاں اس سے ہدایت ملے گی، اور اس کے نتیجے کے طور پر اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں سرفرازی نصیب ہوگی۔ بہت خوب، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ جو بہت بنیادی نقطہ آپ بیان فرماتے ہیں اکثر کہ افراط و تفریط میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور شریعت اس کو زیادہ اعتدال پہ رکھتی ہے، درمیان کے رستے پہ لے کے جاتی ہے۔ پورا جو نظام عبادات ہے اگر ہم علمی اور عقلی لحاظ سے اس کا تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو بہت زیادہ عبادات ہیں جو آپ کو مقرر کر دی گئی ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، عمرہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ عقلی لحاظ سے مجھے تحلیل کر کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا یہ نظام دیا ہے قانون کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، کیا یہ درمیان ہی کا رستہ ہے؟ انسان اگر اس پر سلیم الفطرت ہو کے عمل کرے تو کوئی بوجھ، کوئی تفریط، کوئی افراط، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی؟ یہ تو آپ عبادات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پوری شریعت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہے، یعنی جتنا ضروری تھا، جتنا ناگزیر تھا، جتنا ہر حال میں ہونا چاہیے تھا۔ تو شریعت کے تمام احکام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ پھر عبادات کے بارے میں ایک اصول قائم کیا ہے، اور وہ اصول یہ قائم کیا ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کے لیے جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو مشقت تو ہوگی، کوئی کام بھی مشقت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی چیز میں غیر معمولی مشقت ہو جائے یا اس چیز کو ادا کرنا ناممکنات میں سے محسوس ہو رہا ہو تو فرمایا کہ یہاں تیسیر کا اصول ہے، یعنی تم اس کی کم تر صورت پر آ جاؤ گے۔ اگر اس کو اس کی مثالی صورت میں انجام دینا ممکن نہیں رہا تو کم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے پھر قصر نماز، پھر اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین،
پھر اسی طریقے سے اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا اس میں زحمت زیادہ ہے تو تیمم کی اجازت، اسی طرح جرابوں پر مسح کی اجازت، اسی طریقے سے اگر نماز آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، معمول کے طریقے پر جماعت میں نہیں جا سکتے، تو فرجال و رکبانہ، یعنی آپ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیجئے، آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے۔ یہ سب جو کچھ ہے یہ اسی چیز کا لحاظ کر کے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے معاملے میں انسانوں کو اس اعتدال پر رکھنا چاہتے ہیں اور تیسیر کے ساتھ عبادات کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی اس میں یسر ہونا چاہیے، اس میں سہولت ہونی چاہیے، اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ حرمتوں کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، حرمتوں کے معاملے میں استرار ہے، یعنی جان پر بنائے تو آپ کسی حرام چیز کو کھا سکتے ہیں یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کر سکتے ہیں استرار کی صورت میں، اس میں بہت شرائط ہیں، لیکن عبادات کے معاملے میں تیسیر کا طریقہ اختیار کیا ہے، نرمی کا، یسر کا، آسانی کا طریقہ اختیار کیا، اور بہت سی رخصتیں اور بہت سی اجازتیں اپنی کتاب میں بیان کر دیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتا دیں۔ تو یہ سب ہے، لیکن عبادات کا جائزہ لے کے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہماری غفلت، یہ ہماری سستی، یہ ہمارا اپنے وجود کا شعور نہ ہونا، وہ اس طرح کی چیزوں کا باعث بن رہا ہے یا واقعی کوئی بڑی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑھ کر جس چیز کا اہتمام کرنا ہوتا ہے جو ہمارے شب و روز سے متعلق ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز میں اگر آپ لازمی عبادت کو دیکھیں وہ فرض عبادت ہے نا، یعنی 2 رکعتیں آپ نے فجر میں پڑھنی ہیں، یہ لازمی میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے تو آپ نوافل پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا سوال اس پہلو سے ہے کہ کیا کوئی بھاری ذمہ داری تو نہیں ڈال دی گئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 رکعتیں عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، یہی نماز ہے نا جو لازمی نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے اتنے وقت کے لیے حاضر ہو جائیں اور اس طرح سے رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں، یا چند اذکار، اور چند اذکار وہ کیا ہیں، یعنی سورہ فاتحہ قرآن کو ملا لیا، لازمی اذکار یہی، اس کے سوا باقی چیزیں ہم پر چھوڑ دی گئی۔ ہم کیا رکوع میں پڑھتے ہیں، کیا سجدے میں پڑھتے ہیں، کیا ابتدا میں پڑھتے ہیں، کیا قعدے میں پڑھتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ لازمی طور پر اتنی ہی عبادت ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت اچھی نماز بھی اگر آپ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ ایک نماز میں آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے، 5-7 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ کیا وقت ہے؟ یعنی آپ فجر کے وقت اٹھے، آپ اٹھ کے نہائے دھوئے، آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا، تو آپ 5-7-10 منٹ کے لیے اپنے رب کے سامنے نہیں آ سکتے، اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، اس سے مناجات اور دعا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کاموں پر چلے گئے، ظہر کا وقت آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر 5-10 منٹ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہر موڑ پر آپ دیکھیے کہ 5 وقت ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کتنا وقت ہے اس کے لیے؟ تو اس میں تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے پیغمبر نے اسوہ قائم کیا کہ آدمی کو آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، مزید نماز پڑھنی چاہیے، مزید اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز سے پہلے اور بعد میں مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ان سب چیزوں کو لازم نہیں کیا گیا تاکہ کم سے کم بار اٹھانے والے بھی مطمئن رہیں اور جو لوگ آگے بڑھنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک ترغیب رہے۔ چنانچہ یہ اصول قائم کیا گیا کہ یہ تو لازمی عبادت ہے، اس کے بعد فمن تطوع فإن اللہ شاکر علیم، آگے تم اپنی مرضی سے نوافل کے طور پر جو کچھ بھی کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور وہ تمہاری ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی خوبی سے بیان کیا کہ عبادات جب شروع ہوتی ہیں تو اس کا انیشیٹو اصل میں انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ خالق سے اپنے تعلق کا اظہار کرے، اس میں خالق نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اس کا آپ نے تجزیہ کیا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو روزے ہیں، رمضان ایک مہینے کے اندر پورے ہم ایک پروسیس سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب 5 نمازیں رکھی تھیں، زندگی میں ایک دفعہ حج رکھا تھا اور نمازیں 5 ہیں، رمضان میں بھی ہم نمازیں پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، یہ الگ سے ایک مستقل عبادت کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اور اس سے حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ سب سے پہلے وہ بنیادی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کو تازہ کیجیے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے یہ عبادات، یعنی جیسے میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اپنے تعلق کے اظہار کے اسالیب تلاش کرتا ہوں،
اسی طریقے سے جب مجھ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، مجھے ایک دن اس سے ملنا ہے، یہ حقائق جب مجھ پر واضح ہو جاتے ہیں، میں اسی کی رحمتوں کے سہارے جی رہا ہوں، میری اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے، میری احتیاجات کے لیے مجھے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ چیز جب مجھ پر اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار سے میرے تعلق کی جہتیں کیا ہیں۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جہتیں بنیادی طور پر 3 ہی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک یہ کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا باطن یہ چاہتا ہے کہ جس مالک نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے یہ شعور دیا ہے، جس نے مجھے ابدی زندگی کی بشارت دی ہے، میں اپنا سر اس کے سامنے رکھ دوں۔ یہ پرستش کا جذبہ ہے جو جیسے ہی معبود کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو میرے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے محبت کے اظہار کے لیے کبھی ہم مصافحہ کرتے ہیں، کبھی کسی کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی اپنی ماں کے پاؤں چوم لیتے ہیں، یا باپ کے ساتھ اسی طرح اپنے اظہار عقیدت کے اسالیب تلاش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی عظمت کے اعتراف کے بعد اور اپنے ساتھ اس کے تعلق کے احساس کے بعد جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ پرستش کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پروردگار کیا ہمیں اس دنیا میں بکٹوٹ چھوڑے ہوئے ہیں؟ یعنی یہاں ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ جب آخرت کے ساتھ بھی آشنا ہوتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ وہ تقاضا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور ہماری اگلی زندگی کا انحصار ان نتائج پر ہے۔ یہ حقیقت جب معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر ہمارا مالک اس دنیا میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا بس اتنا کافی تھا کہ ہم نے اپنا سر اس کی بارگاہ میں رکھ دیا، اپنی جبین اس کے سامنے جھکا دی، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے اس سے دعا و مناجات کر لی، یا وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس دنیا میں اس کے کچھ اطاعت کے تقاضے بھی ہیں۔ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو ایک دائرے میں رکھیں، اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھیں۔ وہ ہم سے ایک طرح کے ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جب یہ ایک الہی ڈسپلن بنتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک نظم بنتا ہے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، اپنے آپ کو حدود میں رکھنا، اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے نہ ہونے دینا، اپنے آپ کو آرزوؤں اور امنگوں کا اسیر نہ بنا لینا، بلکہ ایک عقلی وجود کی حیثیت سے ہر چیز کا جائزہ لے کے صحیح قدم اٹھانا، تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تقویٰ اطاعت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کچھ احکام کی پیروی کرنی ہے اور ان احکام کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے اندر یہ ڈسپلن پیدا ہو، یہ ہم اپنی ذات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ہم جذبات پر عقل کی حکومت قائم کر سکیں، یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا تعلق جو ہے وہ اطاعت کا تعلق بنتا ہے، یعنی ہمارے مالک کے ساتھ اس کی طرف سے حکم آئے گا، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک دین دیا ہے، اس دین کی نصرت، اس کی حمایت کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تو ایک بڑا دشمن ہمارے سامنے آ گیا، اسی وقت سامنے آ گیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں آدم کو اس منزل تک نہیں پہنچنے دوں گا، آدم اور اس کی اولاد کو، جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ ابدی زندگی ہے، خدا کی ابدی بادشاہی ہے، وہ عیش دوام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خدا کی جنت ہے۔ تو اس نے کہا میں اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک معرکہ حق و باطل برپا ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی آدم علیہ السلام کے زمین پر آتے ہی ہم اس معرکے میں داخل ہو گئے۔ جب اس میں داخل ہو گئے تو اب یہ ضروری ہوا کہ ایک طرف خدا کی آواز ہے، وہ ہمیں زندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا نا ایک موقع کے اوپر بہت دل نواز آیت ہے کہ رسول تمہیں کس طرف بلا رہا ہے؟ لما یحییکم، اس بات کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ تو ایک طرف خدا کی طرف سے زندگی کی دعوت ہے، دوسری طرف ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ حیات ابدی ان کو ایسے نہ ملے، یہ نعمت انسان نہ پائے۔ تو اس سے جو کشمکش برپا ہوتی ہے وہی ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ پھر ابلیس صرف ابلیس ہی نہیں رہا جو تاریخ کا ابلیس تھا،
اس نے اپنی ذریت تیار کر لی ہے. وہ ذریت جنات میں بھی ہے, وہ ذریت انسانوں میں سے بھی ہے. وہ بڑے بڑے فلسفیوں, بڑے بڑے حکماء, بڑے بڑے دانشوروں کی صورت میں دنیا میں اپنا جال پھیلائے ہوئے ہے. اتنے مارکے میں اور اتنے غیر معمولی مارکے میں جب ہمیں اتارا جاتا ہے تو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے بار بار کہ ہمیں خدا کی طرف کھڑے ہونا ہے, ہمیں زندگی اور ہدایت کی طرف کھڑے ہونا ہے, ہمیں حیات ابدی کی اس جد و جہد میں, اس کو پانے کی جد و جہد میں صحیح فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین کے اور حقائق کے مددگار بن کے رہیں گے, اس کی نصرت کریں گے. تو یہ 3 تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے وجود میں آتے ہیں, پرستش کا تعلق, اطاعت کا تعلق اور حمیت و حمایت کا تعلق. یہ 3 تعلقات ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عبادات سب کی سب ان تعلقات کا اظہار ہے. اچھا, یعنی پرستش کے تعلق کا سب سے غیر معمولی اظہار نماز کی صورت میں ہوتا ہے. اطاعت کے تعلق کا آخری درجے کا اظہار, بلکہ وہ ایک شاکار چیز ہے. یعنی اطاعت اصلاً کیا ہے؟ مجھے اپنے جذبات, اپنی خواہشات پر قابو پا کے اللہ کا حکم ماننا ہے. جذبات اور خواہشات اس درجے میں مجھ پر حکومت نہیں کرتے جس درجے میں میری جبلتیں مجھ پر حکومت کرتی ہیں. یعنی بھوک لگ جاتی ہے, پیاس لگ جاتی ہے, میرے لیے ان پر قابو پانا آسان نہیں رہتا. جنس کا جذبہ غیر معمولی جذبہ ہے, جب ہیجان میں مبتلا کرتا ہے تو آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. یعنی جذبات, خواہشات, امنگیں, آرزوئیں, مفادات وہ بھی بڑا زور رکھتے ہیں اپنے اندر, لیکن جو زور ان جبلتوں میں ہے وہ تو آخری درجے کا زور ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے تربیت دینے کے لیے, میرے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور اطاعت کے تعلق کو استوار رکھنے کے لیے روزے کی عبادت فرض کی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں اپنی جبلتوں پر قابو پانا سیکھتا ہوں. ٹھیک. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے میں روزے کی ابتدا کرتا ہوں, بہت اطمینان میں ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بھوک اندر سے زور کرتی ہے, پیاس زور کرتی ہے, اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ میرے لیے چند گھنٹے گزارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع پر میں اپنے اوپر تالا لگائے رہتا ہوں, اس لیے کہ میرے مالک کا حکم نہیں ہے, اس کی طرف سے ابھی اذن نہیں ہوا. یہ جو چیز ہے یہ اصل میں مجھے یہ سکھاتی ہے کہ اس کا حکم ہوگا تو جبلتیں بھی اس طریقے سے اپنا زور اگر کریں گی تو مجھے ان کو لبیک کہہ کے ان کا جواب نہیں دینا. جذبات, امنگیں, آرزوئیں اور خواہشات اس سے نیچے کی چیزیں ہیں. تو اس طرح گویا جب میں جبلتوں کے تقاضوں کا جواب اس طریقے سے دینے کی تربیت پا لیتا ہوں تو پھر مجھ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ میں اطاعت کے تقاضے زندگی کے معاملات میں بھی پورے کرنے کی صحیح کروں گا. تو یہ عبادت اس لیے ضروری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سرنگوں ہونا کافی نہیں ہے, صرف مسجد میں جا کے اپنا سر اس کے سامنے رکھنا کافی نہیں ہے. مجھے جب اپنی دکان پر جانا ہے, اپنے کاروبار میں جانا ہے, اپنے گھر میں جانا ہے, کوئی سیاست کرنی ہے, کوئی معیشت کی جدوجہد کرنی ہے, تو مجھے وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے. مجھے غبن نہیں کرنا, مجھے چوری نہیں کرنی, مجھے کسی کا مال نہیں لینا, مجھے ملاوٹ نہیں کرنی, مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ جو جتنے پہلو ہیں ان سب پہلوؤں کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا یہ وہ امتحان ہے. تو اس لیے یہ عبادت بھی ضروری تھی. روزے کی عبادت مجھے تقوی کی تربیت دیتی ہے. قرآن مجید جب کسی عبادت کا ذکر کرتا ہے یا اس کو ہم پر لازم کرتا ہے تو ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ کس لیے ہے. نماز کی ہدایت فرمائی ہے تو یہ کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. اللہ تعالیٰ کی یاد اگر قائم نہ رہے, یعنی زندگی کے معاملات میں اس چیز کا استحصار نہ رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے, تو پھر تو زندگی شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ مجھے اس بات کا احساس رہے کہ وہ ہستی میری مالک ہے, وہ میرا رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں, یہ یاد دہانی نماز کراتی ہے. اور میں اس کے احکام کا پابند ہوں, یہ یاد دہانی سال میں ایک مرتبہ روزے کراتے ہیں. نفل روزے بھی اللہ سعادت دے تو رکھنے چاہیے, لیکن سال میں ایک مرتبہ کوئی کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے ایک تربیت گاہ سی منعقد ہو جاتی ہے جو مجھے سکھاتی ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ کے احکام کی پیروی کر کے زندگی بسر کرنی ہے. اور حج و عمرہ میں میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے شیطان کے خلاف برسر جنگ ہوتا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ علامتی جنگ ہے, ایک سمبولک جنگ ہے, لیکن یہ مجھے یاد دہانی کراتی ہے کہ میں اس دنیا میں کبھی اپنے دشمن کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں. اور وہ کیا ہے
وہ میرے باطن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گرد و پیش میں موجود ہے، وہ میرے علم کو برباد کرنے کی صحیح کرے گا، وہ میرے عمل کو خراب کرنے کی صحیح کرے گا۔ اس کی جد و جہد اور اس کی تگ و دو کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیامت کے بعد اللہ کی اس بادشاہی میں داخل نہ ہو سکوں جس کی مجھے بشارت دی گئی ہے۔ تو مجھے ہر حال میں یہ یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اس کو کنکر مارتے رہنا ہے۔ وہاں میں علامتی طور پر مارتا ہوں اور میرا حج یا میرا عمرہ ایک طرح سے اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور باقی زندگی میں میں یہی کام کر رہا ہوتا ہوں۔ شیطان دائیں سے آتا ہے، وہ بائیں سے آتا ہے، وہ اپنی ترغیبات لے کے آتا ہے، وہ اپنے عقائد لے کے آتا ہے، وہ اپنے اشکالات لے کے آتا ہے، اور مجھے ہر وقت اس پر لعنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ لعنت جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ میں اپنے دشمن کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بتایا ہے کہ پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت کے یہ تصورات اور پہلو ہیں جو انہی عبادات کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ بتائیے گا قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں روزے کے حوالے سے، تو وہاں پر جب یہ بتایا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، لیکن بیچ میں ایک بات کہی گئی کہ جیسے کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ پہلے والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، ایمان لائی ہے، یہ جملہ کیا بات بتاتا ہے؟ پہلے والوں اللہ تعالیٰ نے کن پہلے والوں پہ فرض کیا؟ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام پیغمبروں کا مذہب ہے، تمام پیغمبروں کا دین ہے، تو اس میں جگہ جگہ اس کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نماز کی پوری تاریخ قرآن میں موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے جب یہاں پہ اللہ کی عبادت کا گھر بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، اس گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ اس وقت بھی گویا نماز ہی وہ عبادت تھی جس کو مرکز اور محور کی حیثیت حاصل تھی، یہ بتایا گیا اس میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ظاہر ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے تاریخ، انبیاء کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ان کی پہلی وحی کی داستان قرآن میں بیان ہوئی، تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو جب دین دیا یا ہدایت دی یا پیغمبر بنایا اور ہم نے بھیجا، تو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام رکھنا۔ بلکہ اس میں آگے اگر سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی تمہیں اس نماز سے روک نہ دے، سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ یہی ہے۔ پھر سورہ یونس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنی قوم میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، یعنی چونکہ وہ اس وقت مصر میں تھے، ابھی وہاں واپس نہیں آئے تھے، ان کے ہاں بہت کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوئی تھیں۔ بنی اسماعیل سے ویسے ہی ایک بڑی مغایرت تھی، تو بجائے اس کے کوئی فتنہ پیدا ہو جائے پہلے ہی مرحلے پر، انہوں نے جب نماز کا اہتمام کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کرو۔ تو نماز اس طریقے سے سب کے ہاں رہی، اس کی تاریخ بتائی ہے۔ تو یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے پہلی امتوں پر ہم نے نماز کو لازم کیا اسی طریقے سے روزوں کو لازم کیا، اور جس طرح ان پر روزوں کو لازم کیا اسی طرح تم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم کو بھی روزے رکھنے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور جب اس کا خالق سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ تین صورتیں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کے اندر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ شیطان اس طریقے سے طاقت نہیں کرتا۔ تو وہ جو اصل امتحان ہے کہ جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور ہم نے اس سے بچنے کے لیے عبادات کے اس پورے عمل سے گزرنا ہے، تو شیطان کو جب پہلے ہی قید کر دیا جاتا ہے تو وہ جو اصل محرک تھا جس سے میں نے بچنا ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان دو باتوں کا کیا ریلیشن؟ نہیں، وہ اصل محرک نہیں ہے، وہ ایک ہے، ایک محرک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو جب میں نے بنایا تو وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، یعنی خود انسان کے اندر بدی کے داعیات رکھتی ہے۔ اگر وہ نہ رکھے جاتے تو پھر تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بدی کے داعیات کیا ہیں در حقیقت؟ وہ اصل میں میری خواہشات ہیں، وہ میری آرزوئیں ہیں، وہ مفادات سے میری محبت ہے، وہ تعصبات کا اسیر ہو جانا ہے، یہ چیزیں میرے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے نیکی اور خیر کے راستے سے ہٹانے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ کہا ہے نا کہ نیکی کا راستہ بڑا تنگ ہے، اس میں جانے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ تنگی محسوس ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا مجھے غبن نہیں کرنا، مجھے دھوکہ نہیں دینا، مجھے فریب نہیں کرنا۔ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے
کہ اگر میں ملاوٹ کر لوں تو اس سے بہت نفع ہو جائے گا، بہت فائدہ ہو جائے گا، لیکن میرے باطن میں میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ تو یہ جو میرے اندر بدی کے دائیات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رکھ دیے گئے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ اندر سے زور کرتے ہیں، خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، جب علتیں تقاضا کرتی ہیں، جذبات مجھ پر غلبہ پاتے ہیں، تعصبات اندر سے زور کرتے ہیں، تو میں بدی کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ میرا گرد و پیش کا انسانی ماحول ہے، اس کے اندر بے شمار ترغیبات ہیں، میرے دوست احباب ہوں گے، میرے گھر والے ہوں گے، میرے بیوی اور بچے ہوں گے، میرے کاروبار کی ضرورتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے دوست احباب سے بھی آگے بڑھ کر میں اگر کوئی ذہنی یا شعوری حیثیت رکھتا ہوں تو دانشور ہوں گے، علمی مباحث چھیڑنے والے لوگ ہوں گے، کائنات کا تجزیہ کر کے اپنی اپنی آراء پیش کرنے والے ہوں گے، مجھے دنیا کی طرف بلانے والے بے شمار ایسے محرکات ہیں جو میرے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی اسی طرح موجود ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ شیاطین کو، یعنی جنوں میں سے جو لوگ ہیں، ان کو بھی یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے وساوس میرے اندر ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ یہ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے، وہ مہلت دے دی گئی اور قیامت تک کے لیے دے دی گئی کہ ابلیس اپنے چیلے، اپنے شاگرد، اپنے تلامذہ تیار کرے گا، جس کو قرآن نے ذریت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو اپنی اولاد کو وہ اپنا مشن سونپ دے گا اور وہ نسلاً بعد نسلاً اس مشن کے علمبردار رہیں گے۔ تو وہ بھی تو عام حالات میں یہ تینوں چیزیں مجھے بدی کی ترغیب دیتی ہیں، میرے اندر کے دائیات، میرے باہر کا ماحول اگر اس میں کوئی ایسے دائیات موجود ہیں، اور شیاطین جن، تینوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں، چونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور ایک طرح سے جیسے ہم یہ کرتے ہیں دنیا میں کہ اپنے بعض لوگوں کو تربیت دینے کے لیے ذرا کاٹ لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، کسی خانقاہ میں آ جائیں، کسی تربیت گاہ میں آ جائیں، اور وہاں دنیا کے ماحول سے الگ رہ کر اپنی تربیت کر سکیں۔ تو تربیت کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ وہ جنوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پابندی صرف ایک جہت میں لگتی ہے، نہ ہمارے باطن سے بدی کے دائیات ختم کیے جاتے ہیں، نہ جو گرد و پیش میں انسان ہے وہاں کوئی پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو دو کہہ لیجئے، اگر تین بڑے محرکات ہیں تو دو اپنا کام جاری رکھتے ہیں، ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ رخصت دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی عنایت اور ان کا کرم ہے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ سہولت ہو جاتی ہے، اور وہ جو وساوس ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو غیر معمولی ترغیبات جنات کے ذریعے سے آتی ہیں، ان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اپنی تربیت کرنا، اپنے آپ کو تقوی کا پابند بنانا، اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ آج کی نشست کا آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان آپ کی زندگی میں بھی بارہا آیا ہے، ہم بھی نوجوانی کے دور سے گزر رہے ہیں، 15-16 رمضان ہم نے بھی شعور کی عمر میں دیکھے۔ اس وقت جو رمضان آیا ہے پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر انسانیت ایک وبا کا سامنا کر رہی ہے، اور گلی محلوں میں موت رقصاں ہیں، روز خبریں آتی ہیں، رشتہ دار رخصت ہو رہے ہیں وائرس میں مبتلا ہو کے۔ یہ جس موقع پہ رمضان آیا ہے، بطور دین کے ایک عالم کے، آپ کیا لوگوں کو پیغام دیں گے کہ اس رمضان کو وہ کس چیز کو پس منظر میں رکھ کے گزاریں؟ ہر وبا، ہر آفت جو دنیا میں آتی ہے وہ دو پیغام دیتی ہے۔ ایک طرف انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تم یہاں اطمینان سے سونے کے لیے نہیں آئے، تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں ان وباؤں کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ان کے علاج دریافت کرنے ہیں۔ تو یہ اس کی دنیاوی جہت ہے۔ اس کی ایک اخروی جہت ہے، اور وہ یہ کہ یہ وبائیں، یہ تکلیفیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے باطن میں کہیں استکبار تو نہیں پیدا ہو گیا، تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز تو نہیں سمجھنے لگ گئے، تم اپنے خدا کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، تم اس کی طاقت سے بے نیاز تو نہیں ہو گئے۔ یہ چیز پھر یہ وبائیں، یہ تکلیفیں اور اس طرح کی سب چیزیں ان کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کیا کرتی ہے؟ خدا کو یاد کراتی ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی اطاعت کا خوگر بناتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ظاہر بات ہے کہ خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یعنی ایک طرف دنیا میں ہمارے لیے مہمیز بنتی ہیں کہ ہم تحقیق کے میدان میں آگے اتریں اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں، یہی امتحان ہے جس میں اللہ نے ڈالا ہے۔ اور دوسری جانب ہم اپنے رب کو یاد کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نگاہ کریں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کریں، یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ میں تو جب اس وبا کو دیکھتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان علم کے استکبار میں مبتلا ہوا،
بہت بڑے پیمانے پر اس کے اندر یہ تکبر پیدا ہوا کہ وہ گویا اس پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے. میں موت پر قابو پا لوں گا, میں کائنات کو گرفت میں لے لوں گا, میں سیاروں اور ستاروں میں اپنے لیے مسکن بنا لوں گا. یہ چیز ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو بڑے بنیادی مسائل ہیں وہ 3 ہیں. یعنی مادہ کہاں سے آیا ہے, حیات کہاں سے پیدا ہوئی ہے, حیات میں شعور کہاں سے آتا ہے. ان تینوں معاملات میں ایک قدم بھی علم نہیں بڑھا سکا ابھی. تینوں معمہ ہیں, لیکن جو کچھ تھوڑی بہت کامیابیاں ہوئی ہیں وہ بہت غیر معمولی. یعنی سائنسی اکتشافات ہیں, ایجادات ہیں, سہولتیں ہیں. انہوں نے ایک خاص طرح کے استکبار میں انسان کو مبتلا کیا. اس وبا نے اس استکبار کو توڑا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس جہت کو فراموش کر دیتے ہیں. تو دونوں جہتیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف آپ انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں ہیں, جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ آپ کو اٹھاتی ہے, آپ کو بیدار کرتی ہے کہ تحقیق کا ذوق پیدا کریں, ان چیزوں کا علاج دریافت کریں, ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ایک محتاط انسان کی حیثیت سے اپنی جان کی حفاظت کریں. اور دوسری جانب وہ یہ یاد دہانی کراتی ہیں کہ تم ایک خدا کے بندے ہو اور خدا کے سامنے صرف عاجزی اور صرف تواضع ہی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں کرتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے ہی خدا کی یاد دہانی کا مہینہ, ہے ہی اس کے احکام کی پیروی کا مہینہ. تو یہ اس وبا کے زمانے میں اگر آیا ہے اور ہمارے ضمیر بیدار ہیں اور ہماری عقل کہیں سو نہیں گئی, تو ہمیں یہ یاد دہانی اس مہینے میں باقی دنوں سے بڑھ کر حاصل کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے ایک رسم کے طور پر آیا اور چلا گیا. وہ ہمارے باطن کو بیدار نہیں کر سکا, ہمیں اپنے پروردگار کا صحیح شعور نہیں دے سکا, ہمیں اس زندگی اور اس کے حقائق کی معرفت نہیں دے سکا, اور ہمیں اپنے پروردگار کی اطاعت کا خوگر نہیں بنا سکا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی. آپ سب بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ خیر جس طریقے سے آپ نے بیان کیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج کی نشست میں رمضان کے حوالے سے علم و حکمت کے خصوصی پروگرام میں غامدی صاحب سے ہم نے جانا کہ یہ عبادات ہیں کیا, ان کا مقصد کیا ہے, ان کی حکمت کیا ہے, یہ کیسے ہم سے متعلق ہوتی ہیں, وہ کون سی جہات ہیں, رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.